अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, मीर जाफ़र और मीर सादिक के अल्फाज इमरान खान साहब ने क्या इस्तेमाल किए कि आज इसकी बाज़गश्त हमें कौमी असम्बली के इजलास में भी सुनने को मिली। और इस पर मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने भी भरपूर तकरीर की इस हवाले से, और उन्होंने कहा कि ये शख्स यानी कि इमरान खान अगर इस किस्म के इल्काबात से नवाजेगा एक इदारे की शख्सियात को, तो वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए नुकसानदेह हो सकता है और पाकिस्तान को बाकायदा डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। वो भी हम आपको सुनवाएंगे कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने क्या बात की, और उसके बाद फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यही कहा, और उन्होंने कहा ये तो ऐसे लगता है कि इसके बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं उनको भी बेच देगा। और उन्होंने कहा कि बेसिकली इंपोर्टेड हुकूमत हम नहीं है, ये है इंपोर्टेड, यानी कि इमरान खान साहब इंपोर्टेड हैं, हम इंपोर्टेड नहीं हैं। इमरान खान साहब ने वैसे बहुत मुख्तसर सा इस बात का जवाब दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कल जेहलम के जलसे में इन दोनों हजरात की तकारीर का जवाब देंगे। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल ये है कि जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि इमरान खान मुल्क की बका के जामिन इदारों को तबाह करने के मंसूबे पर अमल पैरा है। और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान ने इक़्तिदार खतरे में देखकर मजहब का कार्ड भी खेला। इस पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्यों खेला इमरान खान साहब ने। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने यह भी कहा कि इमरान खान इस हद तक गिर जाएंगे कि फौज की क़यादत को मीर जाफ़र और मीर सादिक के करार देंगे, कि अलकाबात से नवाजेंगे। फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ने कहा कि आप तो, यानी कि इमरान खान साहब, आप तो इस इदारे के लाडले बच्चे थे। 74 साल में किसी को इतनी सपोर्ट नहीं मिली इस इदारे से जितनी आपको मिली। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि अगर 10 से 15 या 20% भी हमें ये सपोर्ट मिल जाती तो हम मुल्क को कहाँ से कहाँ ले जाते। नाज़रीन, IMF के साथ मामला जो हैं वो अब देखना है कि आइंदा दिनों में कैसे बनेंगे, क्योंकि इस वक्त आज लोड शेडिंग की सूरत हाल के हवाले से नूर आलम खान, जो कि अपोजिशन डेस्क पे बैठे हुए थे, उन्होंने ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की और उन्होंने कहा कि जी इस वक्त KP में 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। यानी कि ये वो फ्रेंडली अपोजिशन है जो बेसिकली इस वक्त बैठी तो ऐवान में है अपोजिशन बेंचेस पर, लेकिन ये इस हुकूमत का भरपूर साथ देने के लिए तैयार थे, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सिंध हाउस में बैठे हुए थे। और फिर आज एक और दिलचस्प जो बात जो है वो ये है कि सदर आरिफ अलवी साहब ने वाज़े तौर पर जो एडवाइस आई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कि गवर्नर पंजाब उमर चीमा साहब को फौरी तौर पर हटा दिया जाए, तो उन्होंने वाज़े तौर पर इसका जवाब दे दिया और उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब ने कोई गैर आईनी हरकत नहीं की, तो इनको मैं क्यों हटाऊं। तो इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि इसके बाद लगता है कि जो पंजाब की इस वक्त वज़ीर आला हैं हमजा शहबाज साहब, उनके लिए हालात ज़रा थोड़े से मुश्किल और टफ होने जा रहे हैं। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं स्टूडियो में इब्राहिम खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक MNA कहूँ या क्या कहूँ वो हम इनसे पूछ लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम खान साहब आपके वक्त का। सेनेटर बहरामंद तंगी साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तंगी साहब आपके वक्त का। राना एहसान अफजल, यंग लीडर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब आपके वक्त का भी। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले शहबाज शरीफ साहब ने आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस गुफ्तगू की, और उसका हवाला इस बात से कि मीर जाफ़र मीर सादिक किसको कह रहे थे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इसको क्या रंग दिया और किस तरह इंटरप्रेट किया, वो भी आप सुन लें कि कल इमरान खान साहब ने एबटाबाद के जलसे में क्या कहा था। ये ज़रा सुन लें कि कल जो उसने ज़ुबान इस्तेमाल की है, अगर इसको आइन और कानून के दायरे में रहकर सख्ती से ना रोका गया, इस मुल्क में भूचाल आ सकता है। तो ये चाहते हैं कि खुदा न खास्ता ये जमहूरियत ख़त्म हो जाए, अल्लाह ना करे, और ऐसा निज़ाम आ जाए कि फिर हर तरफ एक शोरिश होगी। लिहाजा मैं आज आपकी खिदमत में और आपके तोसत से इस ऑनरेबल हाउस की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि इस बात का भरपूर नोटिस लिया जाए, इस लम्हे को हम कंट्रोल करें।
خدا نخواستہ اگر بے قابو ہو گیا پھر کچھ نہیں بچے گا. پھر کچھ نہیں بچے گا. خوف کس سے اور خوف کس کو؟ اسمبلی کو یا جمہوریت کو؟ یہ نوٹس لینا ہے تو کس نے لینا ہے؟ میاں شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ حکومت ان کی ہے. کس بات کا نوٹس لینا ہے یہ بھی ان کو واضح طور پر بتا دینا چاہیے تھا. لیکن فی الحال جو ان کا فوکس تھا وہ یہی تھا کہ ایک ادارے کے خلاف میاں شہباز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب باقاعدہ طور پر ہر جلسے میں گفتگو کر رہے ہیں. شیخ رشید صاحب سے آج سوال کیا گیا کہ جناب میر جعفر میر صادق جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کس کو کہا. پہلے تو تھوڑی دیر خاموشی رہی اور پھر شیخ رشید صاحب نے کیا جواب دیا یہ بھی سن لیں. میاں نواز شریف نے 14 مرتبہ فوج کو اور کل مریم نواز شریف نے جنرل فیض کا نام لے کر کہا ہے 14 مرتبہ جس نے چیف آف آرمی سٹاف کے بارے میں غیر اخلاقی زبان استعمال کی ہو اس کا نوٹس لینا چاہیے. جس نے آرمی چیف کا نام لے کر غیر اخلاقی زبان استعمال کی ہو اس کا نوٹس لینا چاہیے. 14 مرتبہ بقول شیخ رشید صاحب میاں نواز شریف صاحب نے اور ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ نے جو ہے باقاعدہ فوج پر نام لے کر حملے کیے ہیں. اس کا جواب عمران خان صاحب نے بھی دیا. وہ بھی ذرا کوئکلی میں چاہتا ہوں کہ سنوا دوں آپ کو کہ عمران خان صاحب نے کس کو میر جعفر اور میر صادق کہا تھا. یہ ہیں غدار اس ملک کے, یہ ہیں میر جعفر اور میر صادق. اور یہ آج شہباز شریف نے کوئی ڈرامہ کیا کیونکہ اس طرح بڑا جھوٹا, یہ سارا خاندانی جھوٹا ہے. کہتا ہے جی عمران خان نے کوئی بڑی فوج کی توہین کر دی. میں کل جیل میں میرا جلسہ ہے, شہباز شریف میں تمہارا جواب دوں گا بس صحیح معنی میں کہ میں کتنی توہین کی اور تم غداروں نے اس ملک سے کیا کیا. جی آپ نے سن لیا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ باقاعدہ جواب تو وہ کل جہلم کے جلسے میں دیں گے, لیکن انہوں نے کہا کہ وہ یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے کیا غداری کی. کیا آپ وہ عمران خان صاحب یہ بتائیں گے, ہمیں یاد کرائیں گے, ان کی باتیں سنوائیں گے کہ یہ میاں نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ یا پھر شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز صاحب یا خواجہ آصف صاحب پہلے فوج کے حوالے سے کس طرح کی گفتگو کرتے رہے ہیں یہ اب کل ہی پتہ چلے گا. میں چاہوں گا کہ آغاز کیا جائے ابراہیم خان صاحب سے. ابراہیم خان صاحب, یہ میر جعفر میر صادق کا جو اب ایک نیا یہ کیوں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اس ادارے کے لوگوں کو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ادارے کے لوگوں کے متعلق جو ان کا بیان ہے کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا تھا کہ میں عمران خان یا میری زندگی اس سے زیادہ جو ہے پاکستان کے افواج پاکستان جو ہیں وہ پاکستان کے لیے ضروری ہیں. اس سے بڑھ کے اور زیادہ کلیئر الفاظ میں اس ملک کے ساتھ حب الوطنی کا اور کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا. ایک دوسرا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں وہ بتا رہے تھے کہ کن لوگوں نے یہ کردار ادا کیا جن کی وجہ سے سب کانٹیننٹ اس وقت جو ہے مسلمانوں کی حکومت تھی تو ہم کیسے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے گئے. آج وہ کردار جو ہے یہ دو خاندان کر رہے ہیں, آل شریف اور آل زرداری. تو وہ اس کانٹیکسٹ میں کیا انہوں نے اپنا وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کے لیے یہ سیدھا اٹھا کے اس کو ڈائریکشن ہی ڈیفرنٹ دے دی. حالانکہ بائی نیم سیم ڈے مریم نواز صاحبہ جو تھیں وہ جنرل فیض کا نام لے رہی تھیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی غیر ذمہ دارانہ. سرونگ کور کمانڈر پشاور. اور آپ پن پوائنٹ کر رہے ہیں ان کے نیچے کتنے ہزاروں لوگ ان کے نیچے کام کر رہے ہیں. آپ ایک ڈسپلن فورس کو انوالو کر کے اپنے پولیٹکس میں پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کر رہے ہیں. خدا کے لیے پاکستان جو اس وقت قائم ہے, ایک تو ادارہ بچ گیا باقی جس کا کوئی ڈسپلن ہے جو کہ آپ کے لیے رات دن جو ہے قربانیاں دے رہا ہے. آپ جواب دے کس کو ہوں گے؟ آپ ان ماؤں بہنوں کو جن کے بیٹے, جن کے خامن, جن کے بچے جو ہیں اس ملک کے لیے ڈیلی کی بنیاد پہ شہید ہو رہے ہیں, آپ ان کو اٹھا کے اور اس نہج پہ لے جاتے ہیں کہ ان کو پولیٹیکلی انوالو کر لیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک لمٹ ہوتی ہے, مقصد ہے اپنے ذاتی مفادات کی بھی. اس طرح نہیں کریں کہ پاکستان, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سیدھا سیدھا پاکستان کے مفادات کے خلاف جانے والی بات ہے. تو اور یہ جان بوجھ کر جو ہے جو عمران خان صاحب نے بات کی اس کو ٹوسٹ دیا گیا ہے, ٹوسٹ اور ٹلٹ کیا گیا ہے. جس نے بائی نیم کہا, اپنی بھتیجی کا نام انہوں نے نہیں لیا.
ٹھیک ہے نا. اب میں تو ویسے ان کی کسی بات کو ویسے بھی نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ان کی باتوں کو سیریس نہ لیا دیکھیں، ان کی باتوں کو ویسے سیریس نہیں لینا چاہیے میاں صاحب کی. وہ تو مریم نواز صاحبہ وائس پریزیڈنٹ تو ہیں نا پارٹی کی. جی وہ پارٹی کی بھی تو ہیں لیکن کنوکٹڈ ہیں اور سزا یافتہ ہیں. یہ تو انہوں نے خاتون سمجھ کے ان کے لیے اسپیشل، حالانکہ کتنی خواتین پاکستان میں ہمارے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر بھی تو بیل پر ہیں. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا جی. میں تو پرائم منسٹر جو موجودہ ہیں ان کے متعلق بات کر رہا ہوں. وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے آٹا سستا کروں گا اور 200 روپے مہنگا ہو گیا. چلیں میں سینیٹر بہرامند تنگی صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. سینیٹر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اس قسم کی ابھی تک کوئی ہمیں کسی بھی لیڈر کی جو ہے وہ بات نہیں سنائی دی کہ باقاعدہ عمران خان صاحب کے اس بیان کو ٹل کیا جائے. زرداری صاحب نے بھی کچھ تھوڑی سی بات تو کی تھی. انہوں نے یہی کہا تھا کہ عمران خان صاحب جس نہج پر جا رہے ہیں وہ ملک کو پھر دو لخت کرنے کی سازش لگتی ہے. کیوں لگتا ہے آپ کو کہ عمران خان صاحب ایسی کوشش کر رہے ہیں، یا ان کی باتوں میں کہیں پہ آپ کو یہ اندھیا ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضمیر بھائی، دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران کو آج آپ بھی اور میں بھی سابقہ وزیر اعظم کہتے ہیں، اور جب ملک کا ایز اے پرائم منسٹر اوت لیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ راز خبر لے جاتے ہیں، اور اس کا مثال شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران کی جو وزیر اعظم کی سیٹ پر 4.25 سال گزار کے جس انداز سے اس نے حکومت کی، پاکستان کو پوری دنیا میں ایک تماشا بنایا، اور جس ملک وہ جاتا تھا اس ملک میں تقریر میں پاکستان کی لیڈرشپ کو، پاکستان کو کرپٹ چور ڈاکو کے نام سے یاد کرتا تھا. آج وہ اپوزیشن کا رول پلے کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو کہ آپ جس ملک میں ہیں آپ اس ملک میں شکایت لگائیں. یہ اس وقت بلوچستان کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ پہاڑوں پہ چڑھ چکے ہیں، یا وہ دوسرے ملک میں بیٹھ کے وہ انڈیا کے ساتھ مل کر وہ پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے. آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں. آج عمران اس ڈگر پہ چل رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے کہ جس ملک میں آپ لگتے ہیں آپ پاکستان کے خلاف شکایت لگائیں، اس لیے کہ مجھے وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا. آپ کو عمران یاد ہے کہ آپ کو سن لیتے ہیں پھر آپ جواب دے دیجیے. جی جی آپ بہرامند، وزیر اعظم ہاؤس سے نکالے ہیں ان جماعتوں نے جن جماعتوں کی سپورٹ سے آپ 4 سال وزیر اعظم تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کی کسی ایم این اے نے 176 میں سے ایک ایم این اے بھی تحریک انصاف کا نہیں تھا جو آپ کہتے تھے کہ منڈی لگی ہے، سندھ ہاؤس میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن جب یہ جماعتیں آپ کو سپورٹ کر کے آپ کو وزیر اعظم بنایا، اسی وقت یہ محب وطن تھے، اسی وقت یہ پاکستان کے ایم این ایز تھے، اسی وقت یہ نفیس تھے، اسی وقت یہ وزارتوں کے حقدار تھے. لیکن جب ان لوگوں نے آپ کی کرتوتوں کو دیکھا، آپ کی پیرنے کی کرتوت کو دیکھا، بہرامند تنگی صاحب، یہ تو ہمارے سامنے پورا ایپیسوڈ ہو گیا. میرا سوال بہرامند تنگی صاحب، سوال یہ تھا جو بیانیہ جس کو پر تنقید کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب میر جعفر اور میر صادق کے خاص ادارے کے لوگوں کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. میں اس طرف بات کر رہا ہوں کیونکہ آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ آپ صرف 3 سال کے لیے آتے ہیں اور میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. ضمیر صاحب، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، اگر ہم اسی طرح کمپیریزن کرتے ہیں نا تو یہ پاکستان کی تباہی کا باعث بنے گا. اس وقت جو لوگ فوج کو گالی دیتے ہیں، جو لوگ فوج کے سپہ سالار کو میر جعفر میر صادق کو تشبیہ دے کے نام پکارتے ہیں، اس وقت جو سپریم کورٹ کو گالی دیتے ہیں، اس وقت جو میرے ملک کو غلام کہتے ہیں کہ یہ ملک غلام ہے، اس وقت جو الیکشن کمیشن کو گالی دیتے ہیں، خدا کے لیے آئیے اس پہ بات کریں. کمپیریزن نہ کرے کہ نواز شریف نے اس وقت یہ کہا تھا، مریم نواز نے اس وقت یہ کہا تھا، زرداری صاحب نے اس وقت یہ کہا تھا. کل کی بات ہے، مریم نواز نے کل بات کی ہے. کل آپ جی سنیں، مریم نواز کا جواب تو وہ مسلم لیگ نون کے ساتھی دے دے گا، لیکن میں آپ نے نام لیا نا کہ مریم نواز نے کیا کہا، شہباز شریف نے کیا، نواز شریف نے کیا کہا، وہ بھول جائیں، وہ کل کی باتیں ہیں.
نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کمپیریزن نہ کریں. آج عمران غدار پاکستان ہے, او آئین شکن ہے, اس پہ آرٹیکل 6 چلتا ہے. لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ عمران جو کچھ کر رہے ہیں, آپ ضمیر صاحب آج اینکر بیٹھ کے آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے ہیں. میں پاکستان کے ایک سینیٹر نہیں بنوں گا. اگر یہ ملک ہے تو ہم سب ہے. بالکل, یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل, سب سے پہلے ملک ہے. بہرامند تنگی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ہمیں اداروں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے, 2 دفعہ سوچنا چاہیے, بلکہ 2 دفعہ نہیں بلکہ کرنی نہیں چاہیے. بالکل صحیح کہا, کیونکہ یہ ملک ہے, یہ ادارے ہیں تو ہم ہیں, اور ہم سب اسی وجہ سے ہیں کہ یہ ادارے ہمارے ملک کی سالمیت کی ضامن ہیں. بالکل صحیح فرمایا. میں رانا احسان افضل صاحب, یہ کیا وجہ ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب نے بھی واضح طور پر کہہ دیا ہے, تو کیوں اس کو ٹلٹ دیا جا رہا ہے, ڈائریکشن چینج کی جا رہی ہے, جان بوجھ کر ٹویسٹ دیا جا رہا ہے اس سٹیٹمنٹ کو؟ دیکھیں, عمران خان صاحب کبھی بھی کوئی سیدھی بات کرتے نہیں ہیں. جس طرح مدینہ منورہ میں جب وہاں بے حرمتی ہوئی تو میں ان کا جلسہ سن رہا تھا, تو ادھر انہوں نے کہا کہ میں نے تو بالکل بھی نہیں کہا کسی کو کہ وہاں ایسی حرکت کرے, لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ان کو ہر جگہ آوازیں پڑیں گی, ان کی تدبیر ہی یہی ہے. اور ان کے اپنے آفیشیل فیس بک پیج کے اوپر وہ پوسٹ لگائی گئی, وہ ویڈیوز لگائی گئی جن کو وہ انکریج کر رہے تھے. تو ایک طرف وہ کہتے ہیں میں نے کیا ہی نہیں, اور دوسری طرف انکریج کرتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک لیتھل ہم نے بھی آواز اٹھائی کہ یہ ادارے جو ہیں اپنے حدود میں رہیں. ہم نے اس کے اوپر پوری پی ڈی ایم کی تحریک چلائی, لیکن یہ جو کام کیا انہوں نے, یہ جب نیوٹرل ہوئے ادارے, تو انہوں نے جو لیتھل ایک وہ کیمپین چلائی سوشل میڈیا پہ, ڈی جی آئی ایس پی آر کی سائٹ کے اوپر, جو وہاں ٹویٹس کے نیچے جو یہ ان کے سوشل میڈیا کے ٹرولز جس طرح کام کرتے ہیں. پھر عمران خان صاحب خود انہوں نے کہا جی نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں, جانور بھی نہیں ہوتے. یعنی کہ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ ان کا بیانیہ سمجھے ضمیر صاحب, کہ یہ کہتے ہیں, ہم کہتے تھے کہ نیوٹرل ہونے چاہیے, مداخلت نہیں ہونی چاہیے, آئین کی پاسداری ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں نیوٹرل نہیں ہونی چاہیے, اور اس کی بنیاد کیا بتاتے ہیں کہ میں نیک ہوں, میں پاکیزہ ہوں, میں کوئی اللہ کا خاص بندہ ہوں, یہ کافر ہیں, یہ چور ہیں, یہ غدار ہیں. یعنی کہ یہ کیسی سیاست کر رہے ہیں. اور پورا بیانیہ ضمیر صاحب, پورا بیانیہ خودداری اور انٹرنیشنل سازش پہ. بندہ پوچھے یار, خودداری کی آپ بات کرتے ہیں جس نے تحائف بیچ دیے مارکیٹ میں جا کے جو آپ کو دوسرے ملکوں نے دیے. یعنی کہ آپ خودداری کی بات کرتے ہیں جس نے پی آئی اے کا جہاز ضبط کرا دیا, آپ قرضے لے کے پورا ملک ڈبو دیا. آپ خودداری کی بات کرتے ہیں, آپ کا کچن, ضمیر صاحب ان کا کچن, وزیر الدین صاحب کے اور محسن بیگ صاحب کے, ان کے کچن کے پیسے جو ہے وہ دوسرے لوگ فنڈ کرتے ہیں, 50-50 لاکھ روپیہ مہینہ کا لگا کے. یہ خودداری کی بات کرتے ہیں. اور میں آپ دیکھیں گے میری ذمہ داری ہے یا آپ کی ذمہ داری ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا. ضمیر صاحب یہ سننی ہے آپ نے بات. جی پلیز. دیکھیں, نواز شریف کو کہا کہ تم نیوکلیئر دھماکے نہیں کرو گے ورنہ ہم سینکشن لگائیں گے. نواز شریف نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ, ہم دھماکے کریں گے. پھر مشرف کو کہا یا تو ادھر ہو یا ادھر ہو, ہماری طرف ہو, وہ ان کی طرف چلا گیا. عمران خان کو کون سے امتحان میں امریکہ نے ڈالا مجھے بتا دیں. ایک جرنلسٹ کو کہہ دیا ایبسولوٹلی ناٹ, کہتا میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا. کون سے امتحان میں امریکہ نے ڈالا ہے؟ تو یہ جھوٹے بیانیے, یہ فریب, یہ منافقین کی یہ جو پورا بیانیہ چل رہا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے ان کی جو کروڑوں لوگوں کو بے روزگار کیا وہ چھپ جائے گی. جو انہوں نے مہنگائی کے طوفان لگائے وہ چھپ جائیں گے. جو انہوں نے تنگلا کر دیا, آج آپ کے فارن ریزرو میں جب یہ چھوڑ کے گئے تو $10.8 ارب تھے. ضمیر صاحب اس میں سے بھی $10 ارب وہ تھے جس کے اوپر صرف دکھانے کے لیے تھے. تو یہ کون سی کہ یہ بیانیے کے لے کے تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں, یعنی کہ اشتعال پھیلا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ چاند رات والے دن آپ باہر نکلے, یعنی کہ مذہب کو بھی استعمال کر رہے ہیں, گالی گلوچ بھی کر رہے ہیں. چلیں اس پر مزید بھی بات کریں گے. آپ نے 2 باتوں کی طرف اشارہ کیا رانا احسان افضل صاحب. ایک تو یہ کہ امریکہ کے بعد جو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کے بعد وہ سازش کی گئی, یا سازش کیوں ہوگی, مداخلت کیوں ہوگی اور تھریٹ کیوں کریں گے. لیکن اس پر میاں شہباز شریف صاحب نے, وزیر اعظم نے ایک بات کر دی, وہ بھی ہم آپ کو سنوا دیں گے. تو اس کو کیا کہیں گے کہ کیا تھریٹ تو میرے خیال میں شاید سازش اور مداخلت سے بڑی چیز ہوتی ہے, اور وہ آپ کے پرائم منسٹر نے خود مانا, اس پر بھی بات کریں گے. اور دوسرا مہنگائی کے حوالے سے جو پچھلے 15-20 دن کے سٹیٹس آ رہے ہیں, اور پھر IMF نے خود تسلیم کیا کہ پچھلے دور میں, عمران خان صاحب کے دور میں
बेहतरी आ रही थी, शरह नमू तरक्की की वो 5.6 या 5+ ही जा रही थी। इस पर भी बात करेंगे कि क्यों अभी तक मुआशी इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिव की तरफ क्यों नहीं जा रहे और महंगाई और लोड शेडिंग का बोझ आवाम पर बढ़ता जा रहा है। ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। राना एहसान अफजल साहब ने एब्सोल्युटली नॉट वाली बात आज याद कराई, तो उस हवाले से मियां शहबाज शरीफ साहब ने आज जो जिक्र किया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो इजलास हुआ उसमें सफ़ीर ने क्या कहा, ये ज़रा सुन लें मियां शहबाज शरीफ साहब क्या मान रहे हैं और किससे इनकार कर रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की, जो सफीर थे पाकिस्तान के अमेरिका में उस वक्त, और मैं ये बात ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पे कर रहा हूँ विद फुलेस्ट रिस्पांसिबिलिटी एट माय कमांड, ऑनरेबल स्पीकर, सफीर साहब ने कहा कि मैंने जो खत लिखा था, खत में मैंने ये लिखा था कि हमें वो धमकी आमेज गुफ्तगू थी वो, लेकिन ये गद्दारी या साजिश का अंतर कहां से निकल आया। ये अल्फाज उस सफीर के हैं जो उस वक्त अमेरिका में मौजूद थे पाकिस्तान के, और जिन्होंने ये हुकूमत पाकिस्तान को खत लिखा था। साजिश और मुदाखलत से ज्यादा लीथल होती है धमकी, बताएं। देखें साजिश एक ऐसा लफ्ज़ है कि वो जब तक इम्प्लीमेंट ना हो तब तक आप उसका नहीं कह सकते कि जी हुई कि नहीं हुई। ये तो सीधी सीधी लफ्ज़ जो है मुदाखलत वो है कि एक एक्ट का हो जाना और उसका साबित हो जाना, जिसको कि सिक्योरिटी काउंसिल ने जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे उसको एंडोर्स किया कि मुदाखलत की गई है, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब आए, इन्होंने किया तो सेम वर्डिंग्स थी, कोई चेंज उसमें नहीं थी। तो एक चीज बड़ी मुझे जरा क्लियर करें कि धमकी आमेज गुफ्तगू जो उन्होंने कहा कि मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूं, धमकी आमेज गुफ्तगू जो है अगर किसी अमरीकी ने की है उसकी तफसील नहीं ना बताई कि अगर इमरान खान की रजीम रहती है तो फिर आप कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो जाएं, और अगर आप रजीम चेंज कर देते हैं तो फिर आपको माफ़ कर दिया जाएगा। वो अगले उन अल्फाज तक तो गए नहीं ना। मैं धमकी के ये साजिश और मुदाखलत से ज्यादा लीथल बात होती है धमकी, या धमकी जो है वो साजिश और मुदाखलत के बाद आती है, क्योंकि खैर है धमकी दे दी उसमें। सर धमकी पे जब इम्प्लीमेंट हो जाता है, एक होती है साजिश। छोड़ दें, प्रूफ नहीं मैं चाह रहा, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि धमकी ज्यादा लीथल होती है या साजिश और मुदाखलत लीथल होती है। सर साजिश और धमकी ये वो दो चीज़ें हैं जिन पे अगर अमल दरामद ना हो तो वो फिर धमकी की सूरत में रह जाती है और साजिश की सूरत में अल्टीमेटली हुआ क्या? हुआ कि मुदाखलत हुई, साजिश पूरी हुई, ब्लेटेंट जो इंटरफेरेंस जो थी वो मुदाखलत थी किसी भी सॉवरेन कंट्री के मामलात में कि ये हो और ये ना हो। 22 करोड़ जो उन्होंने धमकी दी तो हमने मान लिया सब कुछ। बैरामन तंगी साहब, धमकी क्या होती है अगर ये साजिश और मुदाखलत कोई मतलब बहुत खतरनाक चीजें हैं, धमकी क्या होती है किसी की तरफ से? मैं ज़मीर साहब धमकी और साजिश में सवाल पे 1 मिनट मुझे आप दे दें। ये जो पीटीआई के लोग हैं ना, ये जो ऐसे लोग हैं कि जब आप अगर हेरोइन की स्मगलर से बात करते हैं तो वो 2-3 मिनट में आपको और मुझे कन्विंस करेंगे कि वो स्मगलिंग नहीं, वो बिजनेस करता है। तो इनकी बातों से आज तकरीबन 1.5 महीने हो गए या 1 महीना हो गया कि हमने अवाम की काम की, हमने इदारों की, हमने पाकिस्तान की, हमने पाकिस्तान की सलीमियत की, हमने अवाम गरीब अवाम को रिलीफ देने की बात ही नहीं की, बल्कि इस नालायक आदमी के बातों पे, उसकी साजिश पे हम डिबेट्स करते हैं, टॉक शोज करते हैं, और पूरा मुल्क इसके पीछे लगे हैं। चाहे आप ट्विटर देख ले, चाहे आप फेसबुक देख ले, चाहे सोशल मीडिया देख ले। लेकिन मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। देखिए धमकी पाकिस्तान हम चाहते हैं पीपल्स पार्टी कि हम इंडिया के साथ भी ताल्लुकात रखें, लेकिन बराबरी की बुनियाद पर, जो कि इमरान ने मोदी का यार का लक़ब पाया और उसने उसकी जीतने के लिए मुबारकबादी दी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चाहे वो अमेरिका हो, इंडिया हो, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, तमाम हमसाये ममालिक हो या पूरी दुनिया के ममालिक हो, हम समझते हैं कि हम ताल्लुकात बनाएं, मजबूत बनाएं, लेकिन बराबरी की बुनियाद पर। लेकिन
جب آپ کا دشمن ملک اگر مودی آپ کو دھمکی دیتے ہیں تو دھمکی دے سکتے ہیں، لیکن وہ اگر عمران اس کے ساتھ مل کے کشمیر کا سودا کرتے ہیں تو یہ سازش ہے، یہ سازش ہے کہ جب آپ 35 پے کے ذریعے مطلب وہ اگر آپ کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ دھمکی آمیز الفاظ تھے تو وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں، دھمکی آپ کو وہ دیتے ہیں تو اگر آپ کے اندر طاقت ہو، جذبہ ہو، آپ کے پیچھے آگے آپ کے تمام اپوزیشن جماعتیں آپ کے ساتھ ہو، قوم آپ کے ساتھ تو ہو، پھر وہ آپ لڑتے دھمکی ہیں، کا یعنی کہ مقابلہ عمران دے خان سکتے ہیں. تنہا تھے اس لیے وہ پھر ہار گئے. میر جعفر اور میر میں آپ کو صادق موجود تھے نا. دیکھیے ضمیر صاحب، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم نے جب عمران کو کہہ رہے تھے کہ آپ جب امریکہ جاتے ہیں، جب آپ یو این میں جاتے ہیں، جب آپ کسی ملک میں جاتے ہیں، آپ پارلیمان آ جائیں، پارلیمان میں سپیچ کریں اور اس ملک کو میسج دے دے کہ میرے ساتھ اپوزیشن بھی ہے، عوام بھی ساتھ ہے اور پی ٹی آئی بھی ساتھ ہے. صحیح، یعنی کہ آپ کا بیرمن تنگی صاحب جو میں سمجھاؤں کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہنے سے پہلے عمران خان صاحب کو پوری عوام اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے لینا چاہیے تھا. یس بالکل صحیح، بالکل صحیح، آپ کا پوائنٹ آ گیا. رانا احسان افضل صاحب، پھر آپ سے بھی وہی سوال ہے کہ دھمکی آمیز گفتگو جو وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ میں پوری اتھارٹی سے کہہ رہا ہوں، جو سفیر نے بات کی کہ دھمکی آمیز گفتگو، اگر کہیں گے تو میں دوبارہ بھی سنوا سکتا ہوں میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کی گفتگو. تو مجھے بتائیں کہ سازش اور مداخلت سے دھمکی ہلکی چیز ہے، دھمکی کا کوئی فرق نہیں پڑتا، دھمکی ملتی رہتی ہیں، خیر ہے، کوئی بات نہیں. مثال کے طور پہ ابھی امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو بھی دھمکیاں لگا رہا ہے کہ آپ تیل جو ہے وہ رشیا سے نہ خریدیں، آپ ان کو اپنی سوئفٹ بینکنگ کی فیسلٹی نہ دیں. تو امریکہ نے انکار کر دیا. نہیں، انڈیا تو لے رہا ہے، تیل لے رہا ہے، خرید رہا ہے. بس یہ دھمکی ہے. دھمکی یہ ہوتی ہے کہ آپ سعودی عربیہ نے کہا کہ آپ یمن میں وار کا حصہ ہمارے ساتھ بنے ورنہ ہمارے ریلیشن شپ خراب ہو جائیں گے. تو وہ یہ بھی یعنی کہ دھمکی، یہ اٹ از، اگر وہ جو ڈونلڈ یہ لو ہے اس کا انٹرویو کیا گیا کہ بھائی تم مجھے یہ بتاؤ، اس کے انٹرویو میں اس سے سوال پوچھا، وہ سینٹ کے تھے میرے خیال سے، سینٹ کا سیشن تھا، اس سے پوچھا بتاؤ تم نے کس ملک کو تم نے کال کر کے کہا ہے کہ یہ رشیا کے لیے تم نے وہ ووٹ نہیں کرنا. تو یہ وہ اس لیے ڈونلڈ لو دھمکیاں لگا رہا تھا ان کے کہنے پہ کہ بھئی یو ہیو ٹو فورس دیم آن آر ایجنڈا. کوئی بھی ملک جو ہوتا ہے، دیکھیں فارن پالیسی میں آپ اپنی نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کرتے ہیں، اور جب آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کرواتے ہیں دوسرے ملکوں سے تو وہ آپ دھمکی بھی لگا لیتے ہیں. اس میں کوئی بڑی بات نہیں. آپ ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، آپ ان کو کہیں بھی ہم نہیں مانتے، آپ منع کرتے ہیں ہم. چلیں صحیح ہے. رانا احسان افضل صاحب آپ ہی بتا دیں کہ پہلے پھر میاں شہباز شریف صاحب نے یہ کیوں کہا تھا کہ ایسا کوئی خط ایگزسٹ ہی نہیں کرتا؟ دیکھیں یہ انہوں نے کہا جی وہ امریکنوں نے کوئی خط بھیجا ہے، یہ سفیر نے منٹس لکھے اس میٹنگ کے، انفارمل سی میٹنگ جو بھی، تو اس کو اتنا جو ہے وہ اتنا، دیکھیں it is very simple زمین صاحب. کوئی اگر ایسی چیز تھی، یہ حکومت میں تھے، فارن آفس نے کیوں نہیں اسٹیٹمنٹ کی، کیوں نہیں کال کی امریکہ کو؟ نہیں کیا انہوں نے. ان کو تھا کہ کوئی پرابلم ہے تو جوڈیشل کمیشن بنانا ہے، نہیں بنایا انہوں نے صرف لوکل لیول پہ سیاست کی اور کچھ نہیں کی. انٹریکٹ بھی کرتے رہے امریکیوں کے ساتھ، ساری ان کے ساتھ ہنسی گھلی ملتے رہے جب بھی ڈالی OIC کے اندر. بعد میں جب ان کو پتا چلا کہ نو کانفیڈنس کامیاب ہو رہی ہے، پھر انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل سازش ہے. اور یہ اتنا بڑا یہ سازش ہے، یہ کہنا کہ یہ سازش ہے نو کانفیڈنس، یہ سازش ہے. تو عمران خان اس قوم کو مسلط کر رہا ہے، اس قوم کو کے اندر اشتعال پھیلا رہا ہے، اس کو تقسیم کر رہا ہے. اور یہ ہمارا فرض ہے، میں سمجھتا ہوں فری میڈیا کا یہ فرض ہے کہ اس کو ایکسپوز کریں. کہ کوئی بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ میڈیا کا فرض ہے اس کو ایکسپوز کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ وہ مراسلہ شیئر نہیں کیا جا رہا نا. اس کو نیشنل سیکیورٹی کے معاملے میں لے گئے ہیں کہ جی یہ آپ کے دو طرفہ تعلقات سکتے ہیں کسی ملک کے ساتھ، اس لیے وہ ہم نہیں شیئر کر سکتے اور اس لیے ہمیں نہیں معلوم. لیکن جو لوگ اور جنہوں نے دیکھا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ ابراہیم خان صاحب نے وہ خط دیکھا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ دھمکی میں الفاظ یہی تھے کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت چلتی رہی تو پاکستان کے لیے حالات خراب ہو سکتے ہیں، اور اگر رجیم چینج ہو جاتی ہے تو ہم آپ کو معافی دے دیں گے. یہ دھمکی ہے، یہ سازش ہے، یہ مداخلت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو اب آنے والا وقت ہی ثابت کرے گا. ابراہیم صاحب کوئکلی اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں. صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ شہباز شریف صاحب آن دا فلور آف دا ہاؤس انہوں نے کہا جی اگر مداخلت ثابت ہوئی امریکی مداخلت تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. تو کہاں گئی وہ ساتھ کھڑا ہونا؟ اب ساتھ کھڑے ہو نا اس بات پہ. چلیں ساتھ کھڑے ہوں اس بات پہ، ٹھیک ہے بالکل. ابھی ہم بریک پہ جاتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک چھوٹی سی گفتگو خواجہ آصف صاحب کی بھی سنائیں گے جو انہوں نے پارلیمنٹ میں فلور آف دا ہاؤس کی، اور اس کے بعد پھر کیا
शेख रशीद साहब का क्लेम है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, तैयारी पकड़ें। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या बात की और इमरान खान साहब को क्या कहा, ये जरा सुन लें। इस शख्स ने जो वतीरा अपनाया है वो किसी पाकिस्तानी का वतीरा नहीं है, वो पाकिस्तान के दुश्मन, किसी दुश्मन का वतीरा है। ये हुकूमत हमारी हुकूमत इंपोर्टेड हुकूमत नहीं है, ये इंपोर्टेड आदमी है। इसको एजेंडे पे भेजा गया है। इसने बारी बारी हर जो है अदारा, हर जो जोहत है हमारे माशरे की, उसको अटैक किया। इसके आगे उन्होंने कहा था कि ये लगता है सुप्रीम वो न्यूक्लियर वाली भी बात की और उन्होंने कहा कि ये तो जिनके खिलाफ बात कर रहा है लगता है उन्हीं का स्पॉन्सर्ड है, यानी कि अमेरिकन स्पॉन्सर्ड एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ख्वाजा साहब खुद जो है ऑन रिकॉर्ड हैं पाकिस्तान के इदारों पर हमला आवर होते हुए, इनकी लीडरशिप पाकिस्तान के इदारों पर हमला आवर होते हुए। वो तो उन्होंने कन्फेस किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ ये बात की थी कि आइन के अंदर मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, आइनी हदूद में रहें। नहीं, बाई नेम लेके इदारों के टॉप लीडरशिप के बाई नेम जो है नाम लेके इन्होंने जिस तरह धमकियां दी इनकी लीडरशिप ने, उसके बाद ये खुद भी माशाल्लाह आप अयाज सादिक साहब को देख लें, उन्होंने किन अल्फाज से नवाजा था जिस वक्त हमने 2 तैयारे गिराए थे इंडिया के, और वी मेड गुड ऑन आवर प्रॉमिस कि अगर हमें अटैक किया गया तो हमने सोचना नहीं है, हम रिएक्ट करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने करके दिखाया। ये जुर्रत थी तो करके दिखाया। आप कह रहे हैं कि जी इंडिया के ये हो गए वो। अयाज सादिक साहब ने क्या कहा था? वो टांगें कांप रही वो टांगें कांप रही थी और माथे पे पसीना था। ये फ्लोर ऑफ द हाउस। मकसद है कि ये लोग, इन्होंने मेमो गेट वालों से लेके और ये डॉन लीक्स तक इनकी रुएदाद हैं। आप अगर उनमें चले जाएं तो मैं कहता हूं पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में। तो बैरमन तंगी साहब कह रहे हैं ना कि गड़े मुर्दे ना उखाड़ें, आज की बात करें, आज इदारों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें। आज की बात कर रहा हूं कि पूरी दुनिया में जगहसाई हो रही है कि पाकिस्तान की ये एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसके 70% लोग जो हैं वो जमानतों पे हैं। तो अब इससे बढ़ के क्या जगहसाई होगी इस मुल्क की? इस मुल्क के साथ इससे बढ़ के और जुल्म क्या किया जा सकता है कि महल्लाती साजिशों में बैठ के, और ये मकसद है कि बंदे खरीदो फरोख्त करके और आज बैठ के अपने आप को पारसा और मकसद है खलीफा वक्त जो है वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। को खुदा का खौफ करें, पाकिस्तान का सोचें। बैरमन तंगी साहब कह रहे थे कि ये 14-15 महीने हुकूमत वक्त पूरा करेगी। शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, ये जरा सुन लें। हमको एक पैगाम देना चाहता हूँ, इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं, तैयारी जो हालात हैं मुल्क के, इस पाकिस्तान को बचाना है तो इलेक्शन कराने होंगे, वरना सवाए कासिफ जरदारी के देखें JUF ने इंतखाबी जलसे करने शुरू कर दिए हैं, नून लीग ने इंतखाबी जलसे शुरू कर दिए हैं, तहरीक इंसाफ आगे जलसों में है। सो मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। इलेक्शन वाहिद हल है और मुख्तदर हलकों को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की बेहतरी जो है वो इलेक्शन में है। साहब कह रहे हैं कि जी तमाम जमातें इलेक्शन मोड में हैं सिवाय जरदारी साहब के। बैरमन तंगी साहब, और वो आपको तो मैं इतला देता जाऊं कि इतलात ये हैं कि कहने वाले कहते हैं कि मई के आखिर में इलेक्शन का मतलब आ जाएंगी डेट्स और इंटरम सेटअप आएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि जून के एंड में होगा और शायद इसी साल इलेक्शन होंगे अक्टूबर तक मैक्सिमम, या सितंबर एंड तक हो जाएंगे। क्या कहते हैं बैरमन तंगी साहब? ज़मीर साहब, जिस बंदे का नाम लेके, जिस बंदे का आपने स्टेटमेंट सुना दिए लोगों को, वो स्टेटमेंट पे सुना दी जब हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन सबमिट किया और ये स्टेज पे आके 11 मरतबा, इस दफा तो 3 मरतबा कहा कि इलेक्शन होंगे, लेकिन उस दफा उसने 11 मरतबा कहा कि आदम एतमाद नाकाम होगा। और पाकिस्तान की तमाम मुहिब वतन जमातों ने, पाकिस्तान की तमाम मुहिब वतन MNAs ने इस शेख रशीद जैसे आदमी को साबित किया कि आदम एतमाद कामयाब हुआ और इसको उस सीट से, जिसके लिए इमरान ने कहा था कि मैं चपरासी भी भर्ती नहीं करूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको फॉरेन मिनिस्टर बनाया, उसको देख के निकाल लिया। मैं समझता हूं कि अगर शेख रशीद की बातों पे हम बात करते तो मैं कम से कम अपनी तौहीन समझता हूं। मैं शेख रशीद की किसी स्टेटमेंट आप इस पर बात ही नहीं करेंगे। चलें, मेरी इतलात के हवाले से बता दें कि इलेक्शन जो है वो मई के एंड में कोई शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा और जून के एंड में या जुलाई फर्स्ट वीक में इंटरिम सेटअप आ जाएगा। ज़मीर साहब, मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल ये हुकूमत
اپنی مدت پوری کرے گی. یہ کس کی گارنٹی ہے؟ اس لیے کہ اس اپنی ہر اسمبلی کی مدت پوری کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت بڑی قربانیاں ہیں. چلیں وہ میں سمجھ گیا، وہ بالکل صحیح ہے، نہیں ہونے دیں گے. نہیں لیکن اگر حالات ایسے ہو جاتے ہیں، مہنگائی مجھے دے دے ایک منٹ جی، ہم فور ٹائم ٹرانزیکشن کی طرف جائیں گے، اپنی مدت یہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گے، اور اگر خدا نہ کرے ایسا ہوا بالکل. بہرامند تنگی صاحب کوئکلی میں آپ کو بتاؤں، نور عالم خان صاحب نے آج نقطہ اعتراض پر بات کی اور انہوں نے کہا کہ 16 سے 18 گھنٹے کے پی میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، مہنگائی کا علیحدہ طوفان ہے. وہ کہتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب آ نہیں رہے، آٹا چینی اور اشیاء ضروریہ کیوں مہنگی ہو رہی ہیں، یعنی کہ وہ ایک فرینڈلی اپوزیشن کی طرف سے یہ بھی الزام لگا ہے. دیکھیں میں نور عالم کو داد دیتا ہوں کہ اگر وہ اپوزیشن لیڈر ہیں تو اسی طرح کنسٹرکٹیو ڈسکشن ہونی چاہیے پارلیمان میں، تاکہ عوام کو ریلیف ملے اور حکومت وقت کی آنکھیں کھل جائیں. آپ ہیں موجودہ حکومت نے آپ حکومت وقت ہیں، اگر موجودہ حکومت نے 3 مہینوں میں عوام کو ریلیف نہیں دیا صحیح، اور یہ ثابت نہیں کہ ہم وی آر کیپیبل، تو پھر میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی ملک کے ساتھ بھی، پھر قوم کے الیکشن ساتھ ہو بھی، جانے اداروں کے چاہیے، ساتھ بھی. پھر الیکشن ہو جانے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہو یا نہ ہو، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ عوام کے ساتھ اور ملک کے ساتھ زیادتی ہوگی اگر اس حکومت نے ڈیلیور نہیں کیا. لیکن ول بھی ہے، سوچ بھی ہے، پولیٹیکل ویژن بھی ہے، اور انشاءاللہ یہ حکومت ڈیلیور کرے گی. رانا احسان افضل صاحب کوئکلی. جو انشاءاللہ یہ 1 مہینہ بھی نہیں ہوا حکومت کو، ہم لوگ جو ہے جس حالات میں ہمیں یہ ملک ملا، ہمیں یہ بتانا ضرور لگتا ہے کہ اس کو بہتری کی طرف لے جانے میں تھوڑا وقت لگے گا، اور ہمارے آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس کی گراوٹ کی معیشتی طور پہ اس کو ہم روکیں. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو روکیں گے اور پھر بہتری کی طرف ملک جو ہے وہ ضرور بڑھے گا. مہنگائی کی وجہ ہے، روپے کی گراوٹ ایک وجہ ہے مہنگائی کی، انٹرنیشنل پرائسز ہے، جو روپے کی گراوٹ ہے وہ میں نے آپ کو پہلے. رانا احسان افضل صاحب 15 مئی کو کیا کریں گے؟ آئی ایم ایف تو بات ہی نہیں کرے گا اگر آپ نے پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں نہ بڑھائیں تو. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے جس حالات ملک کی چھوڑ کے ہمیں ملا یہ، تو ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہوگا. اور میرے نزدیک جتنی مجھے سمجھ ہے فائنینشیل میٹر کی، میں سمجھتا ہوں کہ دیر از نو ادر وے آؤٹ، وی ہیو ٹو گو ٹو آئی ایم ایف. اور جب ہم وہاں جائیں گے ان سے بہتر ڈیل نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. چلیں ایک کوئک کویسچن کوئکلی. صدر عارف علوی صاحب نے انکار کر دیا، کیا پریشانی ہے گورنر پنجاب کو نہ ہٹایا گیا تو پریشانی ہے حمزہ شہباز صاحب کے لیے؟ بڑا سمپل ہے کہ 15 دن کے اندر جو ہے وہ پریزیڈنٹ نے اس کے اوپر موو کرنا ہوتا ہے کہ گورنر، اور پھر 10 ڈیز ایکسٹرا ہوتے ہیں، تو 25 دن کے بعد گورنر آٹومیٹکلی ریموو ہو جائے گا، نیا گورنر جو ہے وہ اپوائنٹ ہو جائے گا. لیکن یہ جو ان کی طریقہ کار ہے کہ نہ میں خود کھیلوں گا، نہ میں کھیلنے دوں گا، اور نہ میں ملک کو چلنے دوں گا، اور میں جو ہے وہ سول نافرمانی بھی کروں گا، میں توڑ پھوڑ بھی کروں گا، میں انتشار بھی پھیلاؤں گا. یہ سیاست اب چھوڑ دیں. ملک کو پہلے ہی آپ نے جو ہے 4 سال میں تباہ کر چکے ہیں، اب تباہی نہ پھیلائیں. وی نیڈ ہارمنی، وی نیڈ پیس، وی نیڈ کنسنسس. ہمیں اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے. صحیح، بالکل. ابراہیم خان صاحب 63A جو کہتا ہے کہ فلور کراسنگ جو ہے غیر قانونی ہے. اگر ایک چیز غیر قانونی ہے اور اس غیر قانونی ایکٹ کے استعمال کے بعد جو معارض وجود میں حکومت آتی ہے، کیا وہ قانونی ہو سکتی ہے؟ سر ایسے ہے کہ نہیں، کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر گورنر کنٹینیو کرتے ہیں کچھ دن اور تو کیا ہونے جا رہا ہے؟ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں پنجاب کے گورنر اگر کنٹینیو آپ کو پتہ ہے کہ دہی سے مکھن کیسے بنایا جاتا ہے؟ صحیح، چرننگ کی جاتی ہے. اگر دہی میں کچھ گند کے قطرے گر جائیں، آپ اس دہی کا مکھن نکال لیں، آپ کہیں گے جی دہی خراب تھی اور مکھن ٹھیک ہے. یہ مکھن کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ صحیح. تو سیدھی سی بات ہے، جب حمزہ شہباز شریف نے یہ جو لوٹوں کے ووٹ لے کے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے، نہیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کہیں گے؟ سر یہ گورنر صاحب دوبارہ کہیں گے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں؟ بالکل ووٹ آف کانفیڈنس کیا ضرورت ہی نہیں ہے. دوبارہ بیسیکلی اس کی جو پراپر ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی نہیں ہے. جو
مطلب چیف منسٹر حمزہ شہباز شریف صاحب کے سر پر ابھی کوئی تلوار لٹک رہی ہے کہ نہیں؟ سر حمزہ شہباز شریف صاحب کو میں کہتا ہوں وہ لیگلی مجھے بتائیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں کہاں لکھا ہے کہ ایک چیف منسٹر کا بنا کے اور اس سے جو ہے قومی اسمبلی کا اسپیکر ان سے وہ لے گا حلف لے گا؟ بالکل صحیح ہے. بچے سکے کی بادشاہی ہے. اسلام لاہور ہائی کورٹ میں ہم دیکھتے ہیں بچے سکے کی بادشاہی ہے نا. چلیں وہ بہرامند تنگی صاحب، یہ مطلب بہت سارے ایشوز پہ بات ہو رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ کیبنٹ کے جو مختلف جماعتوں کے جو وزراء بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی اپنی لیڈرشپ کو جواب دیتے ہیں، پرائم منسٹر کو نہیں دے رہے ہیں. تو ہے کوئی اس طرح کا ماحول، کچھ گڑبڑ شروع ہو گئی ہوئی ہے، کوئی ناراضگیاں ہیں ابھی بھی؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہے تو ہم جب اپوزیشن لیڈر کے ساتھ پارلیمان کے اندر تھے تو ہم نے پارلیمان سے باہر روڈ پہ اپنی پارٹی پالیسی کی ہیں، اپنی لیڈرشپ کو جواب دیتے. لیکن آپ کو یاد ہے کہ جب بھی موقعات آتا تھا تو تمام لیڈرشپ، تمام پارٹی کی لیڈرشپ میاں شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اس لیے کہ پارلیمان کے اندر وہ اپوزیشن لیڈر تھے. آج وہ پرائم منسٹر ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی حالات میں تمام وزراء ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ مشکل ڈیسیژن اگر لیے پرائم منسٹر نے تو پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی؟ اگر 30 روپے فی لیٹر پیٹرول بڑھ گیا، 20 روپے. دیکھیں میری بات سنیں، میں نے آپ کو کہا کہ 3-4 مہینے تک آپ صبر کریں، یہ حکومت ڈیلیور کریں گے انشاءاللہ. چلیں حکومت ڈیلیور کرے گی. رانا احسان افضل صاحب، صرف اکنامک فرنٹ پر پریشانی ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہے؟ دیکھیں اکنامک فرنٹ پہ سیریس چیلنجز ہیں. آپ کا جو ایکسٹرنل سائڈ ہے، the shortage of dollars, that is the biggest challenge. جس کو آپ کا جو امپورٹ کور ہے یہ 1.5 ماہ کا بھی کور نہیں ہے آپ کے پاس. 6 ارب کی امپورٹ ہو رہی ہے آپ کی اور 10.8 ارب یہ چھوڑ کے گئے. تو دیٹ از ون چیلنج. دوسرا بڑا چیلنج آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ہے، جو 4000 ارب کا انہوں نے جو ہے وہ بجٹ کیا تھا اور جو 5600 ارب پہ جا رہا ہے. تو دیٹ از ویری سیریس کنسرن. اس کے علاوہ ان دونوں کی وجہ سے پھر مہنگائی کے اوپر اثر پڑتا ہے. تو یہ چیلنج بڑا چیلنج اس وقت موجودہ حکومت کو اکنامک فرنٹ پر ہے. بہت بہت شرائم خان صاحب، سینیٹر بہرامند تنگی، رانا احسان افضل صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.